बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात ख़ान। नाज़रीन, मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बाद इस खत्ते को लेके जो आलमी सतह पर एक अप्रोच थी, बिलखुसूस मगरबी ममालिक की, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, वो काफ़ी तब्दील हुई है। मगरब की अप्रोच थी कि पाकिस्तान जो है वो भारत के निस्बत एक छोटा मुल्क है, और किसी हद तक उनकी अप्रोच ठीक भी थी कि चूँकि भारत की फ़िज़ाइया जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के निस्बत 3 गुना बड़ी है। भारत की अफवाज का नंबर पाकिस्तानी अफवाज के नंबर के निस्बत ज़्यादा है। उनकी नेवी का जो साइज़ है वो पाकिस्तान की नेवी के साइज़ से तकरीबन 5 गुना बड़ा है। अब फिर उनका डिफेंस बजट पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। तो अप्रोच यही थी मगरब में कि भारत जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में एक मजबूत मुल्क है, और जब भी ये दोनों ममालिक आमने सामने आएंगे तो भारत को एक एज होगा। लेकिन मई में जो एक मुख्तसर जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके बाद आलमी सतह पर मंजरनामा बड़ा तब्दील हो गया। अप्रोच मुख्तलिफ होगी, क्योंकि उस जंग के नताइज मगरब की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स थे। पाकिस्तान ने हर महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, भारत को नाको चने चबवाए, भारत की फ़िज़ाइया को मनोमट्टी तले दफन किया, भारतीय अफवाज को जो है वो सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया, और फिर डिप्लोमेटिक एंड पर भी पाकिस्तान ने एक के बाद एक कामयाबी हासिल की। और आज अप्रोच ये है कि इस खित्ते से मुतल्लिक मगरब जब भी कोई फैसला लेने की कोशिश करता है या इस खित्ते से मुतल्लिक को पॉलिसी बनाने की कोशिश होती है, तो पाकिस्तान उसका सेंटर होता है, उसका मरकज होता है कि पाकिस्तान इसको किस तरीके से लेकर चल सकता है। तो ये जो अप्रोच की तब्दीली है, इसकी जो है इसके बाद वाशिंगटन टाइम्स में एक आर्टिकल्स भी एक पब्लिश हुआ, और वो आर्टिकल इसलिए बड़ा अहम है कि वो किसी आम आदमी ने ये आर्टिकल नहीं लिखा। ये ब्रिगेडियर जनरल मार्क टिमेट ने आर्टिकल लिखा है, जो अमेरिकी इंतजामिया में फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह 2025 के आगाज में पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक गैर अहम मुल्क था, और अब जब 2025 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है तो पाकिस्तान इंतहाई अहम मुल्क अमेरिका के लिए बन गया है। और इस आर्टिकल के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो कुर्बत है उसका भी जिक्र किया गया, और ये बताया गया कि जो अमेरिका में पाकिस्तान से मुतालिक अप्रोच की तब्दीली है और जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी उसकी जो तब्दीली है, उसमें बड़ी वजह मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान की फतह है। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर गजा में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जंग बंदी के बाद इसराइल तकरीबन 400 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है, और इन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हुए। तो उस जंग बंदी का मकसद क्या है जिसमें जंग मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो रही? क्या ये सिर्फ जो है वो जो आवाज़ें गजा के हक में उठ रही थी उनको दबाने की एक कोशिश थी, और क्योंकि आज हालात गजा में बदस्तूर वही है, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर इंटरमोबिलाइजेशन फोर्स का जो मैंडेट है उसके ऊपर बात हो रही है कि अगर हमास को डिसआर्म करना उसका मैंडेट है तो पाकिस्तान अपनी फोर्सेस इसके लिए गजा में भेजेगा। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक और बड़ा अहम टॉपिक है ईरान और इसराइल, जो रवां साल जून में आमने सामने आए और 12 दिन की दोनों ममालिक के दरमियान शदीद जंग हुई। अब एक मरतबा फिर दोनों ममालिक को इस चीज़ का खदशा है, और इसराइल में तो खौफ है कि दोबारा जंग छिड़ सकती है। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू रवां हफ्ते एक मुलाकात भी करने जा रहे हैं, और अमरीकी मीडिया के मुताबिक उसमें इजराइल अमेरिका को एक मरतबा फिर कायल करने की कोशिश करेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है अहमद हसन अल अरबी साहब ने, रीनाउंड एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स और सिक्योरिटी मैटर्स के। अहमद भी बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगाज़ अहमद भाई, ये जो वाशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल इससे करेंगे, और ये आर्टिकल किसी आम आदमी ने नहीं लिखा। एक ब्रिगेडियर जनरल मार्क टिमेट है जो अमेरिका में फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं, और वो ये बता रहे हैं कि किस तरह 2025 के आगाज़ में पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक गैर अहम मुल्क था, और मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुख्तसर जंग हुई जिसमें अमेरिका की भी ये अप्रोच थी कि पाकिस्तान इस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान की फतह थी उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ें तब्दील हुई, और अब आलम यह है कि 2025 का इख्तिताम इस नोट पर हो रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक इंतहाई अहम मुल्क है। आप इस आर्टिकल को कैसे देख रहे हैं, और इसमें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कुर्बत के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, तो उसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं दे आर हाईली कोल्ड एंड इंटरेस्ट बेस्ड। हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उन इंटरेस्ट जब वो अलाइन होते हैं किसी दूसरे मुल्क के साथ तो आपको दो मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नजर आते हैं। जब वो इंटरेस्ट आपस में कन्वर्ज नहीं होते, डाइवर्ज होते हैं, तो फिर दो मुल्कों के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं।
یہاں پہ بھی انٹرسٹ کی ساری گیم ہے. آپ جیسے آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے سے پہلے پاکستان کا پوری دنیا کا پاکستان کو لے کے پرسپیکٹو کچھ اور تھا. مئی کے مہینے کے بعد پاکستان کو لے کے پرسپیکٹو کچھ اور ہے. مئی کے مہینے میں جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں. دو نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز نے پہلی دفعہ اس طرح کی جنگ لڑی ہے, اور پوری دنیا کی جتنی بھی 5,000 سال کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے, اور آج ہم جس فارم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, جو ہماری جیوگرافیکل ریالٹیز ہیں, جو اکنامک ریالٹیز ہیں, جو سوشل ریالٹیز ہیں, اس پہ سب سے زیادہ جس چیز نے اثر انداز کیا ہے وہ جنگیں ہیں. دنیا میں 14,700 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں پچھلے 5,000 سال میں, which makes it 2.8 wars per year. سو دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز انٹرنیشنل آرڈر میں, پولیٹیکل آرڈر میں ہوتی ہے, وہ جنگ ہوتی ہے. تو اس جنگ کے بعد پوری دنیا کو پتا چلا ہے کہ پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے, پوری دنیا کو پتا چلا ہے کہ پاکستان کیا آفر کر سکتا ہے ان کو, اور پوری دنیا کو پتا چلا ہے کہ ان کے کون سے انٹرسٹس ہیں جن کو پاکستان کے ساتھ جو الائن ہوتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اب امریکہ کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں جو تبدیلی آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد, ڈونلڈ ٹرمپ از اے فیس آف اے چینج جو ہے وہ گراس روٹ کے اوپر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ از دا موسٹ پاپولر پریزیڈنٹ آف امریکہ اس وقت, جو وہ اس وقت اقتدار میں ہے. اور پاپولر اوپینین, جو پاپولر سپورٹ ہے امریکہ کے اندر, وہ یہ ہے کہ امریکہ پہ $37 ٹریلین کا قرضہ ہے. امریکہ بہت بری فائنینشیل کنڈیشن میں ہے. امریکہ کے اندر پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, اور امریکہ جو دنیا کے اندر جنگیں لڑ رہا ہے اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو ڈپلیٹ کر لیا, اپنے ریسورسز کو. تو جو پاپولر سپورٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ یہ کہتی ہے کہ امریکہ بیرونی جنگوں سے نکلے. اگر امریکہ بیرونی جنگوں سے نہ نکلا اور ڈپلیٹ ہوتا رہا تو امریکہ میں بہت بری سول وار ہوگی. تو لہٰذا امریکہ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر یا مسلم کنٹریز کے اندر, وہاں سے اپنی سیکیورٹی ارینجمنٹس کو نکالنا چاہ رہا ہے. اب سیکیورٹی ارینجمنٹس کو جب آپ نکالتے ہیں تو آپ کو ایک پیرالل سیٹ اپ وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے سیکیورٹی سیٹ اپ کو سسٹین کرے یا سیکیورٹی ارینجمنٹ کو سسٹین کرے, ورنہ تو کیوس اور انارکی بہت بری ہوتی ہے. سو امریکہ کو ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر وہ اس سیکیورٹی ارینجمنٹ سے نکلتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو ان سم فارم اور شیپ پاکستان کین ٹیک their place. پاکستان وہ سپیس مسلم ورلڈ میں لے سکتا ہے کہ وہ سیکیورٹی گارنٹیز دے سکے, جس کا ایک آپ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ بھی ہوا. جی, تو اس وجہ سے ان دونوں ممالک کے جو اور یہ دنیا کو کیسے پتا چلا اس بات کا, جب انہوں نے مارکہ حق بنیان محسوس میں پاکستان کی ہارڈ پاور کو, پاکستان کی سینسبلٹی کو, پاکستان کی ریسپانسبلٹی کو مانیٹر کیے. تو یہ جو اس آرٹیکل کے اندر بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن میں جو اپروچ تھی انڈیا فرسٹ, یہ مئی کی جنگ کے بعد وہ بھی تبدیل ہوئی ہے. تو یہ جو شفٹ ہے امریکہ میں بھارت کو لے کر اپروچ کا, کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے نریندر مودی جس طریقے سے ان کو پروجیکٹ کر رہے تھے, اور بھارت میں یہ اپروچ تھی کہ ٹرمپ آ گئے تو تعلقات بہت بہتر ہوں گے. انٹائرلی ڈفرینٹ سچویشن ہے. تو اس آرٹیکل میں بھی انہوں نے مینشن کیا کہ جو انڈیا فرسٹ کی پالیسی تھی وہ اب تبدیل ہو گئی ہے. یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پالیسی شفٹ کو؟ اچھا دیکھیں, اس میں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ جو ابھی ہم نے لاسٹ ڈسکشن کی ہے اس کو ہی کانٹیکسچولائز کریں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 95 آنورڈز جو امریکہ کے اندر انڈیا کو لے کے پالیسی شفٹ آیا تھا, جس میں انڈیا کے ساتھ جو ان کی تعلقات تھے وہ مزید بہتر ہوئے. انڈیا کو پریزنٹ کیا گیا ایز چائناز بیلنس, چائنا کا کاؤنٹر بیلنس کے طور پہ اس کو پریزنٹ کیا گیا. اس میں ایک شخص تھا جس نے کلیدی کردار ادا کیا, اس شخص کا نام تھا ایشلی جے ٹیلس. ایشلی جے ٹیلس جو ہے وہ انڈیا کا رہنے والا ایک امریکن تھا, جس نے جو سب سے پاورفل بش کی کیبنٹ کا تھنک ٹینک تھا امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ, اس کے ساتھ مل کے وہ پالیسی پیپر لکھا تھا جو کہ امریکہ کی فورن پالیسی بنا 2001 آنورڈز. اور وہ واحد آدمی تھا جس نے سارا امریکن پرسپیکٹیو انڈیا کو لے کے اس کو چینج کیا اور انڈیا کو سینٹرلائز فگر بنایا. اکتوبر میں ابھی 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر ایسپیوناج اور سپائی ہونے کا الزام لگایا ہے. سو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری پالیسی جس میں مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں بھی تھیں, جس میں افغانستان, عراق اور دوسری بیرونی جنگوں کے اندر امریکہ کے سورسز ڈپلیٹ کرنا تھا, انڈیا پہ ہیویلی انویسٹ کر کے امریکہ کی جو خزانے ہیں اس کو لوٹنا تھا کہ انڈیا کو تیار کیا جا سکے, اس ساری پالیسی کو اب یہ جو رجیم ہے, اب اس ساری وہ جو یہ سارا اس وقت افغانستان کے اندر جو رجیم تھی اس کی سپورٹ جہاں تک ہے, اس ساری پالیسی کو اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر ریزسٹنس بھی ہے, اسرائیلی لابی ایپیک بہت زیادہ اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر. سو یہ ٹگ آف وار چل رہی ہے اس وقت امریکہ میں, اور اسی کا آپ کو ایک یہ گریٹر پکچر, جو لارجر پکچر, بگر پکچر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. بالکل. اچھا احمد بھی تھوڑی سی بات غزہ سے متعلق بھی کریں.
آپ نے بڑا اس معاملے کو کینلی دیکھا ہے اور آپ اس کے اوپر بڑی گفتگو بھی کرتے ہیں. یہ پیس اگریمنٹ ہوا, جنگ بندی ہوئی, اس کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ اب حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں گے, لیکن جنگ بندی کے بعد 400 سے زیادہ خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے, ایک مرتبہ پھر سینکڑوں فلسطینیوں کی شہادت, اور کوئی اس میں انٹینسٹی تھوڑی سی کم ضرور ہے, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جنگ بندی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ؟ کیا یہ پیس پلانز جو تھے, یہ جنگ بندی کے معاہدے, یہ صرف اس لیے تھے کہ عالمی سطح پر جو ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو کسی طریقے سے تھوڑا سا کم کیا جائے, کیونکہ عملی طور پر تو ہمیں یہ چیزیں وہاں پر ریفلیکٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی؟ جی دیکھیں، لارجر ارینجمنٹ تو یہی ہے کہ امریکہ اس وقت، دیکھیں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ اسرائیل کے پیچھے سے امریکن اور برٹش سپورٹ نکال لیں تو میں دیکھتا ہوں یہ ریاست کتنے دن سروائیو کرتی ہے. برٹش سپورٹ ویسے ڈپلیٹ ہو کے ختم ہو چکی ہے، امریکن سپورٹ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے، سیز فائر ارینجمنٹ، یا یہ جو غازہ کا پیس پلان ہے، یہ ایک انیشیٹو ہے ٹورڈز اے سسٹینیبل پیس یا سولوشن. کم سے کم کہیں نہ کوئی ایسی بات تو ہوئی ہے. اس کے ساتھ آپ اگری کریں یا ڈس اگری کریں، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ آل ٹوگیدر. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ارینجمنٹ سامنے آیا ہے جس پہ سارے سٹیک ہولڈرز نے پارشلی صحیح لیکن اگری کیا ہے. انہوں نے بات کی ہے کہ کم سے کم ہم اس پہ بات کریں گے، آگے یہ آگے لے کر اس کو چلنا چاہیے. لیکن جو باقی سٹیک ہولڈرز جو نہیں چاہتے کہ غازہ کے اندر یا مڈل ایسٹ، لارجر مڈل ایسٹ کے اندر پیس آئے، جس میں نیتن یاہو ٹاپ پہ ہے کیونکہ اس کا اقتدار خطرے میں جاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر ان کی اسرائیل کی جوڈیشری کی طرف سے سزائیں ایکسپیکٹڈ ہیں، کیونکہ جو کنیسٹ میں اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس کو خوف ہے. اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے کی سیز فائر غازہ کے اندر ہے. تو جو سپوائلر ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ موجود ہیں. ابھی یہ جو پیس پلان ہے، میں تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے آپ کی آڈینس کے لیے بتا دوں، اس کے فیزز ہوتے ہیں پیس پلان کے. جو فائنل فیز ہوتا ہے وہ ایگزیکیوشن ہوتا ہے. ایگزیکیوشن سے پہلے ڈیسیژن فیز ہوتا ہے. ڈیسیژن سے پہلے پری ڈیسیژن فیز ہوتا ہے. پری ڈیسیژن سے پہلے کنسلٹنسی فیز ہوتا ہے. کنسلٹنسی فیز سے پہلے آپ کا آرگیومنٹیٹیو فیز ہوتا ہے، جس کے اندر آپ برین سٹارمنگ کرتے ہیں. تو یہ پیس پلان ابھی اپنے پری ڈیسیژن فیز، پری کنسلٹنسی فیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد اس کو جب یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے وہ ایلیمنٹس جو کہ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جب وہ ایک باقاعدہ فریم ورک ڈیزائن کر کے دے دیں گے، تو اس کے بعد اس کو آپ پریزنٹ کریں گے باقی سٹیک ہولڈرز پہ. وہاں پہ پھر بیک اینڈ فورتھ ڈیبیٹ ہوگی، وہاں پہ پھر اس کی آپریشنل ڈیٹیل ڈسکس ہوں گی. بہت زیادہ پورشن اس کا نکال دیا جائے گا، کچھ پورشن اس کا رکھا جائے گا. ابھی تو یہ پلان اس فارم میں بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے باقی سارے سٹیک ہولڈرز کو پریزنٹ کیا جا سکے، جس کو ایکنالج بھی کیا مارکو روبیو نے ریسنٹلی. سو ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ یہاں پہ ہم بہت زیادہ ایموشنلزم کے ساتھ سوچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے غازہ کا مسئلہ از ویری کلوز ٹو ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو ہمیں تھوڑا آبجیکٹیولی بھی سوچنا ہے. ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو پلان دیا جا رہا ہے، یہ کوئی صلاح الدین ایوبی کی طرف سے پلان نہیں دیا جا رہا. اس میں ظاہر ہے آپ کے دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں، اس میں آپ کے دشمن بھی موجود ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کو سپورٹ کریں گی، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو سپورٹ کریں گی. تو آپ نے اس میں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ ابھی چیزیں جو ہے وہ بالکل ان میں یہ فائنل نہیں ہے، چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے مینڈیٹ کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان کا یہ موقف تو بڑا واضح ہے کہ اگر حماس کو ڈسارم کرنا ہے تو پاکستان ایسی کسی پروسیس کا حصہ نہیں بنے گا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کے مینڈیٹ میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو پاکستان سمیت کچھ اور اسلامی ممالک جن کو اس کے اوپر تحفظات ہیں وہ پھر اس پہ شامل ہوں گے اور ہونا چاہیے ان کو؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک تو پروپیگنڈا اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر کیا ہے کہ ہم ریالٹی سے بہت دور چلے گئے. جو ٹرمپ کا یہ جو پیس پلان تھا، اس پیس پلان میں لکھا ہوا تھا کہ حماس جو ہے وہ جو ہم ڈی ملٹرائز کریں گے غازہ کو. جی، کیا یہ کوئی آپریشنل سٹیٹمنٹ ہے یا ایگزیکٹو آرڈر ہے؟ نہیں، یہ ایک پولیٹیکل وش ہے جو کہ پچھلے کئی عرصے سے اسرائیل کی بھی رہی ہے، جو کہ بہت سارے اور ایلیمنٹس بھی ہیں جن کی وش. کیا اس کے اوپر حماس کو ڈی ملٹرلائز کر دیا یا حماس کو ڈسارم کر دیا؟ نہیں. اب کیونکہ یہ سارا میکنزم، یہ اگر چینل تھرو ہونا ہے تو وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہونا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی میکنزم نہیں ہے نا. سارا پلان اسی کے تھرو چینل ہونا ہے. اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی جو چیپٹر 7 ہے، اس میں ڈسارمامنٹ کے اوپر 2 کنڈیشنز ہیں جس کے تھرو ڈسارمامنٹ ہو سکتی ہے. ایک تو فورسڈ ڈسارمامنٹ ہے،
فورسڈ ڈسارمامنٹ اگر حماس کی ہو سکتی ہوتی تو پچھلے 20-25 سال سے یہ کر چکے ہوتے، لیکن وہ ہو نہیں سکتی، وہ ویٹو ہو جائے گی، اور اس کی جو لیگل گراؤنڈز ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ہی ریزولوشن ہے جو آرمڈ فریڈم سٹرگل کی اجازت دیتی ہے فورن آکوپینٹ آرمی کے خلاف، تو وہ پہلی شک تو ہو نہیں سکتی۔ دوسری ہے کہ آپ خود یعنی حماس خود ڈیسائیڈ کرے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسارم کرتے ہیں، تو وہی آپشن ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن۔ اب حماس اگر ڈیسائیڈ نہیں کرے گی تو دنیا میں کوئی ایسا لیگل فریم ورک موجود نہیں ہے کہ آپ حماس کو ڈسارم کر سکیں، آپ کو پھر وہی طریقہ اپنانا پڑے گا، اسرائیل کی طرح جنگیں لڑتے رہو۔ تو لہٰذا یہ جو پیس پلان ہے اس کے اندر ایک پولیٹیکل وش ہے کہ ہم ڈی ملٹرلائز کر سکتے ہیں حماس کو، اگر حماس خود چاہے تو، لکھا نہیں ہوا لیکن کوئی لیگل آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور پاکستان نے پھر دوبارہ اس پروپیگنڈا کی وجہ سے پاکستان نے کلیئر سٹینس بھی اپنا رکھا کہ بھئی ہم حماس کو ڈسارمامنٹ میں ہم نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمارے الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پروپیگنڈا اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ ہم بس حماس کو ڈسارم کرنے جا رہے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ حماس اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ حماس نے جو فرسٹ سٹیٹمنٹ دی غازہ پیس پلان کی، اس میں اس نے کس طریقے سے کیئرفلی یہ ڈسارمامنٹ والے کلاس کو اگنور کیا اور باقی چیزوں کے اوپر ڈیسائیڈ کیا۔ یہ جو فریم ورکس ہوتے ہیں اس میں کئی جو ہسٹری کے اندر بھی ایگزامپلز آپ نے دیکھی ہیں، 80% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب ایگزیکیوشن کی طرف آتے ہیں تو جب اس کو لانچ کیا جاتا ہے ایگزیکیوشن تک 80% چیزیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہر ملک اپنا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ رواں برس جون میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اور اس کے بعد اب پھر ایک مرتبہ باتیں ہو رہی ہیں، ایران بھی اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ اسرائیل ایک مرتبہ پھر ایران پر حملے کی جو منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسرائیل میں بھی یہ خوف ہے کہ ایران میں جو حالیہ مشقیں ان کی جاری ہیں میزائلوں کو لے کر، وہ ان میں بھی یہ خوف ہے کہ شاید ایران یہ پلان کر رہا ہے۔ اور ابھی امریکی میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ رواں ہفتے نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کی جو ملاقات ہے میامی میں، اس میں بھی پاسبلی نیتن یاہو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ 2026 میں امریکہ ایک مرتبہ پھر سپورٹ کرے اسرائیل کو اور ایران پر دوبارہ حملہ کیا جا سکے۔ اس کا کوئی امکان آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ میں نے جیسے کہا، یہ جو نیتن یاہو ہے یہ ایک سپوائلر وہ ہے۔ اب عام طور پہ جب اس طرح کے وزٹس ہوتے ہیں، لیڈرز آپس میں ملتے ہیں، تو اس سے پہلے بہت زیادہ پرسیپشن مینجمنٹ کی جاتی ہے، بہت زیادہ ماحول جس کو کہتے ہیں عام زبان میں وہ بنایا جاتا ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رائزنگ لائن کے درمیان اس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کیا جس طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، اسرائیل کا بہت زیادہ پریشر تھا کہ امریکن بوٹس آن گراؤنڈ ہمیں چاہیے اور یہ جنگ لمبی چلے تاکہ نیتن یاہو جو ہے وہ اقتدار میں رہے، جس پہ بل کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے صرف اسرائیل میں نیتن یاہو کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو کیا امریکہ نے اس طریقے سے سپورٹ کیا؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب ساؤتھ کوریا سے اپنا یہ ایئر کرافٹ کیریئر نکال کے ایرانین تھیٹر کی طرف لے کے آ رہے تھے، تو امریکن آرمی کے اندر سے ریزسٹنس آئی کہ بھئی ہم کیوں اس طرح کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز فیزیبل نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اندر سے پریشر آیا اور اس کے بعد اس نے ایک ایکویژن، ایک فیس سیونگ بنائی اور ایران کی جنگ سے اس کو نکالا۔ مارکو روبیو جب اسرائیل کے اندر موجود تھے، ابھی ریسنٹلی جب گئے ہیں، تو انہوں نے اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ویسٹ بینک ہے اس کو انیکس کرنے لگے ہیں۔ تو ویسٹ اس کے اوپر مارکو روبیو نے کہا کہ ابسرڈٹی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سو اسی طرح اس وزٹ سے پہلے ظاہر ہے نیتن یاہو کی کوشش یہی ہے کہ مڈل ایسٹ میں قطر کے اوپر آپ نے دیکھا اس نے کس طریقے کا انپرووکڈ حملہ کیا، ایران کے اوپر آپ نے دیکھا اس نے کیا کہ اس کی تو کوشش ہے مڈل ایسٹ میں وہ گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ تو اچیو کر کے اپنے لوگوں کو دے تاکہ لوگ اسرائیل کے اندر موجود رہیں۔ ورنہ تو آپ دیکھ رہے ہیں 2% پاپولیشن پچھلے 2 سال میں اسرائیل کو پرماننٹلی چھوڑ کے چلی گئی، اور جتنے لوگ ویسے باہر چلے گئے ان کا کاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کی کوشش ہے، لیکن آئی تھنک امیریکنز ول بی ویری کیئرفل کہ وہ کسی اس طرح کی فورن کیونکہ پچھلے 2 سال سے یہی نظر آ رہا ہے اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے کہ وہ نکلنا چاہ رہے ہیں مڈل ایسٹ کی انوائرمنٹ سے۔ تو اب اگر دوبارہ اسرائیل ان کو کوشش کرتے ہیں تو آئی تھنک وہ ایک فیوٹائل ایفرٹ ہوگی۔ میرا نہیں خیال امریکہ کین افورڈ انادر وار۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ احمد بھائی، اپنے پروگرام کے لیے اعلیٰ ناظرین احمد حسن العربی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے تفصیلاً سنی۔ پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم ایشوز ان کو ڈسکس کریں گے، کہنا چاہیے گا اسٹے ود اس۔ جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ گزشتہ چند دنوں میں 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو واشنگٹن ٹائمز کا آرٹیکل جس کو پروگرام کے پہلے حصے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، جو بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ نے لکھا، اس میں پاکستان کو لے کر مغرب کی اور بالخصوص امریکہ کی اپروچ میں جو تبدیلی آئی ہے گزشتہ چند ماہ میں، اس کو ایک مرتبہ پھر پروگرام کے اس حصے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر یو این کی ایک رپورٹ آئی جس میں انہوں نے پاکستان کے سٹانس کی تصدیق کی، جو پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزامات لگائے۔ اس میں یو این رپورٹ میں جو ہے ان کے خصوصی ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے جو بھارت نے پاکستان پر پہلگام واقعے کا
الزام لگایا, اور اس کے بعد جو بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر طاقت کا استعمال کیا وہ بھی اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی تھی, اور جواب میں پاکستان نے یہ کوشن کیا اور بتایا بھی ان کو کہ اب پاکستان کے پاس بھارت کو جواب دینے کا حق محفوظ ہے. سندھ طاس معاہدے کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیلڈ اس کے اندر جو ہے وہ رپورٹ کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں کہ بھارت نے کس طرح اس میں جو ہیلڈ ان ایبینس کا جو بھارتی سٹیٹس ہے اس کے اوپر بھی اقوام متحدہ نے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے. پروگرام کے اس حصے میں ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے انزا ثاقب نے, ماہر ہے سیکیورٹی افیئرس کی. انزا, تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آغاز انزا واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ سے کرتے ہیں, جو آرٹیکل انفیکٹ وہاں پر پبلش ہوا بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ کا, اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جن کا آرٹیکل پبلش ہوا ہے, وہ امریکہ کی جو ہے وہ فارمر اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں. آپ اس آرٹیکل کو کیسے دیکھ رہی ہیں, جو اپروچ کی تبدیلی ہے پاکستان کو لے کر امریکہ میں, اور پھر جو قربت کا ذکر کیا گیا آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور امریکی صدر کے درمیان, اس کے اوپر آپ کا کیا انالیسز ہے؟ دیکھیں, میں اس کو پہلی چیز تو ہم لے کے جس کو چلتے ہیں جی, آرٹیکل کا بڑا ایک سگنیفیکنٹ ابھی ویٹ ہے, اسپیشلی کیونکہ وہ اس ٹائم پہ آیا ہے جہاں پہ جو بھی اب اگر ہم دیکھیں 15 سے 20 دسمبر تک کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں, جس کے اندر جو اسپیشلی میں بات کروں گی کہ جو یو این کے اسپیشل ریپٹرز ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں, جس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کے اور ہیومن رائٹس کے بہت سارے ایسے ایکسپرٹس بھی تھے جو اس چیز کو بالکل انٹرنیشنلی کریڈیبلٹی بھی دیتے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں, آپ نے ابھی ابینس کا ذکر کیا, تو وہاں پہ دیکھیں ہمیں نا ایک چیز مائنڈ میں رکھنی پڑے گی کہ جو یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے رپورٹ شائع کی, ان میں کون کون تھا. تو بین سال, ایسٹریڈ ریانو, اس کے علاوہ مورس ٹڈبال, پیڈرو آروجو, تو ہیز all of these people, اور پھر بال کرشن راج گوپال جو کہ اگین یو این اسپیشل ریپٹور ہیں in this adequate housing or collective punishment کی, اسپیشلی in the post پہلگام crack down, جو اس کی اسپیشلی جو پیونیٹیو ہاؤس ڈیمولیشنز تھے انڈین آکوپائڈ اینڈ جموں کشمیر. اب وائی دس میٹرز از بیکاز دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات, یہ انڈیپینڈنٹ ریپٹرز ہیں, مطلب یہ یو این کے امپلائیز نہیں ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں سیکیورٹی میں, کاؤنٹر ٹیررزم میں, اپوائنٹڈ بائی دا ہیومن رائٹس کاؤنسل, یعنی کہ اس میں کوئی بائس نہیں ہے. یہ اپنی فائنڈنگز لیگلی اور مورلی ہارڈر کرتے ہیں انڈیا کو یہ ہم پہ تہمت لگانے کے لیے کہ یہ کوئی پولیٹیکل یا کوئی بائسڈ اوپینین تھا. پھر ڈیفینیٹلی جو بین سال کی اس میں کامنٹس تھیں اسپیشلی کہ انڈیا ہیڈ فیلڈ ٹو نوٹیفائی دا یو این سیکورٹی کاؤنسل آف اٹس اسٹرائکس. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آرٹیکل 51 کا ایک طرح سے ہم کہہ لیں کہ فیلئر تھا, بیکاز انڈیا اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جی سیلف ڈیفینس کا کلیم ایک اس کو جسٹیفائی کر دیا انٹرنیشنل لیگل اسٹینڈرڈس کے تحت. پھر ابینس کی جو مت ہے اس کے اوپر میں ضرور یہ کہوں گی کہ جو پیڈرو روجو ہے, ہی از ون آف دا ٹاپ ایکسپرٹس ان واٹر رائٹس, اگر آپ ان کے پہلے بھی ان کی پروفائل اٹھا کے دیکھیں, اور اس نے انڈیا کی جو سسپینشن ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی اس کو لیگلی ایمبیگوس کہا ہے, اس نے ڈیفینیٹلی اس کو ان لافل بھی کہا ہے, بیکاز اٹ بائی پاسز جو ٹریٹی کی اپنی ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزمز ہیں. تو اس کے اندر ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ اسپیشلی فرام دی پرسپیکٹو کہ ہم نے جو پہلگام کے بعد اگر یہ اٹیکس کی ہم بات کریں, سو یہاں پہ نا دیکھیں 2-3 چیزیں ہم نے جو شائع ہوتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کا یونیلیٹرل اور ان لافلی انڈس واٹر ٹریٹی کو بینس والی جو کلوز ہے اس کے اوپر, اس کے علاوہ ان لافل یوز آف فورس. سو جو بھی اس نے انڈین نے ملٹری اسٹرائکس یوز کی تھی مئی 2025 کے اندر, وہ اگین ایک آرٹیکل 24 جو یو این چارٹر کا ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اگین جس طرح میں نے آرٹیکل 51 کا ذکر کیا. اس کے بعد جو لیک آف ایویڈنس ہے, دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے. آپ نے جو ابھی بھی آرٹیکل کا بھی ذکر کیا اس کے اندر بھی کہ یو این کے ایکسپرٹس نے یہ نوٹ کیا ہے کہ انڈیا نے ابھی تک کوئی بھی کریڈیبل ایویڈنس سبمٹ نہیں کیا جو پاکستانی اسٹیٹ کو لنک اپ کرتا ہے پہلگام سے
اچھا نیکسٹ جو میں بات کروں گی وہ جو اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے اوور واٹر ویپنائزیشن جو کہ ہوئی ہے. سو ہائیڈرولوجیکل لیوریج یوز کر رہا ہے انڈیا ایز اے ٹول آف وار, اور یہ ایک نان کائنیٹک میجر ہے جو کہ ریسنٹ ایئرز میں دس از سم تھنگ دیٹ واز اینٹیسپیٹڈ, لیکن ایک آل ٹائم لو ہے اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. سو ڈسمبر 2025 کی رپورٹس میں بھی ابرپٹ ویریشنز بھی ہم نے دیکھی ہیں چناب ریور کے فلو کے اندر, اور پاکستان کو یہ ڈائریکٹ ایک تھریٹ ہے اپنے ونٹر کے جو ہمارے کراپس ہوتے ہیں جس طرح ویٹ ہے. پھر ہم جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک اور یہ ایک ریڈ لائن ہے سوورینٹی کے اندر, بیکاز جو پاکستان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے آلریڈی اس ڈائیورژن کو جو ویسٹرن واٹرز کی ویسٹرن ریورز کی ڈائیورژن ہے اس کو ایک ایکٹ آف وار کہا ہے. سو ڈیفینیٹلی واٹر سیکیورٹی ابھی نیشنل ڈیفینس اور جو ہماری اوور آل سیکیورٹی سچویشن ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ اس پورے خطے کی, اس سے کوئی سیپریٹ نہیں ہے واٹر سیکیورٹی کا جو اب معاملہ ہے. سو ڈیفینیٹلی انڈیا واٹر ٹیررزم کر رہا ہے اور اب پوری دنیا کے آگے سامنے اچھا آ انجم, گیا میں ہے. اسپیسیفکلی اور جو پھر واٹر ٹیررزم ہے میں اس کے اوپر بھی آ گیا تو, لیکن ابھی ہم جو آپ نے کہا کہ انڈیا ناکام رہا پاکستان کی اسٹیٹ کو جو پہلگام ٹیرر اٹیک ہے اس کے ساتھ کوئی لنک اسٹیبلش کرنے میں, اور کوئی ایویڈنس ایسا نہیں دیا اس رپورٹ کے اندر ایکسپرٹس نے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی, ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا بھارت کے پاس جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ پاکستان اس میں انوالو تھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جس وقت پہلگام واقعہ ہوا, اور اس کے بعد بھارت میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے اندر جب انہوں نے مختلف سفراء کو بلایا اور ان کو بریفنگ دی, اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو کوٹ کیا کہ ان لوگوں نے باہر آ کر جو ہے وہ بتایا ہے کہ بھارت نے جو باتیں کی ہیں ان میں صرف الزام پاکستان پر لگایا, کوئی ثبوت نہیں دیا. ابھی یہ جو یو این کی رپورٹ ہے اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ اس کو مزید پذیرائی ملے گی, کہ پاکستان نے تو اس وقت بھی آفر کیا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کمیشن بنے جو اس کی ساری انکوائری کرے, تو اس سٹانس کو بھی اور پاکستان کی پوزیشن کو بھی تقویت ملی. اور اس سارے ایپیسوڈ کے بعد بھارت نے جو کچھ کیا, جو مئی کی 4 دن کی جنگ تھی جس میں پاکستان کو الحمدللہ فتح ہوئی, تو جو پاکستان کا جیو پولیٹیکل سٹیچر ہے یہ اس کو مزید اس کو بڑھانے کے لیے یہ رپورٹ جو ہے یہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی, جی میں ضرور یہ کہوں گی کہ پاکستان کا ڈیفینیٹلی اسٹیچر, میں بار بار یہ چیز کہہ چکی ہوں کہ 2025 کا سال جو ہے نا جی یہ بہت امپورٹنٹ تھا فار پاکستان, بیکاز اس کے اندر آپ دیکھیں ایک تو پوری دنیا کو ہم نے ایویڈنس بیسڈ رپورٹس جمع کروائی ہیں, تھرڈ پارٹی نیوٹرل فورسز کو جمع کرائی ہیں, انٹرنیشنل فورمز میں ہم گئے ہیں جہاں پاکستان نے نہ صرف پوسٹ پہلگام آپریشن بنیان المرصوص میں ایک رسپانسبلٹی کا اور ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہونے کا ایک بڑی رسپانسبل اپنی کردار ادا کیا ہے, نہ صرف مسلم ورلڈ میں بلکہ پورے ریجن میں. دوسری چیز جو پاکستان نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو پذیرائی پوری دنیا میں ہوئی ہے, ہمارے جو ملٹری کوپریشن اگریمنٹس ہیں وہ سعودی عربیہ اور دیگر جو اب اس میں مڈل ایسٹ کے اندر انٹرسٹ آ رہا ہے, سو پورے ریجن میں مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کی دیکھیں سیکیورٹی کی جہاں تک بات آتی ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم کی بات آتی ہے, پاکستان ویسے ہی وار آن ٹیرر فار ڈیکیڈز ہمیں ایک ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. پھر ہماری جتنے بھی کیپیبلٹیز ہیں بی ایٹ تھرو ایئر لینڈ سی, اس کے اندر بھی جتنی بھی ہماری تمام فورسز ہیں پوری دنیا میں کوئی ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہو وہاں ٹاپ پہ پاکستان آتا ہے. سو یہ ایک فیکچوئل بات ہے, اس میں کوئی مطلب ہمیں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے مودی سرکار کی طرح یا گودی میڈیا کی طرح. سو ایک تو ڈیفینیٹلی ایک تو چیز ورلڈ میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنیٹکلی پاکستان از ویری اسٹرانگ. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں اب گلوبل سطح پہ ہمیں کہاں کہاں اور پذیرائی ملی ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یو این کے اندر بھی یو ایس میں وائٹ ہاؤس کے اندر پھر جو ڈائسپورا کے ساتھ جتنی بھی ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے وہاں پہ سب ایک یونیفائڈ فرنٹ گیا ہے, ایک یونیفائڈ بیانیہ گیا ہے پوری دنیا کے آگے, جہاں سول ہائیسٹ لیڈرشپ یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف اور ملٹری کی ہائیسٹ لیڈرشپ یعنی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ایک یکجا میسج دیا ہے پوری دنیا کو آف پیس, آف پراسپیرٹی, آف سیکیورٹی. پوری دنیا کو ہم نے کہا ہے, اور وہاں ٹرمپ جیسے پریزیڈنٹ نے بھی جو کہ دیکھیں امریکہ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ,
امریکہ ایک سپر پاور ہے اور ایک وہ حقیقت ہے پوری دنیا کے لیے. سیم گوز فار چائنا, سیم گوز فار رشیا. تو اگر ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں تو جو ریلیکسیشنز پاکستان کی طرف کی گئی ہیں یا جس طرح اپریشیٹ کیا گیا ہے, ٹرمپ تو لٹرلی لگتا ہے کہ ایک اسپوکس پرسن بن گئے ہیں, وہ جو 6-0 کبھی 7-0 کہتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ ایک پورے دنیا میں ہم نے, کیونکہ دیکھیں فیکٹ بیسڈ اپروچ رکھی ہے. جب پوسٹ پہلگام اٹیک بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹپیکل اسرائیلی بلو پرنٹ جو ہوتا ہے وہ انڈیا نے کاپی کیا کہ سب سے پہلے 6,000+ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کیے گئے انفارمیشن کو ڈسٹورٹ کرنے کے لیے. پاکستان میں ایک بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوا. ہمارے یہاں ISPR نے رسپانسبل پریس کانفرنسز کی ہیں. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ ایز ویل کہ پوری دنیا کو ابھی بھی ہم نہ دے رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے ایک اور, میں آپ کو طریقہ کار بتاتی ہوں کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز دونوں پہ پاکستان انگیج رہے تو افغانستان کے اندر دوبارہ سے اپنی جو ہے یہ شر پھیلانے کی کوششیں, جو کلادم تنظیمیں ان کو سپورٹ کرنے کی کوششیں, پراکسی وارز کی کوششیں وہ جاری رکھی ہیں. اور اس کا جو ہم بیک لیش دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایسا لگتا ہے کہ اسکرپٹ جو ہے وہ بھارت میں لکھی جا رہی ہے, افغانستان سے ایکٹرز اٹھائے جا رہے ہیں اور جو شر پھیلایا جا رہا ہے اس کا تھیٹر لگ رہا ہے پاکستان کے صحیح. سون پاکستان سوری. تو یہ اس چیز کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے یہاں بھی صرف اور صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں, پرٹیکولرلی ملیٹنٹ سائٹس کے اوپر. بالکل ٹھیک, ہم نے بالکل ٹھیک. یہ تو چونکہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. آپ کی بات یہ درست ہے کہ جو اسکرپٹ ہے وہ بھارت میں لکھا جا رہا ہے اور اس وقت افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے. انزا یہ بتائیے گا, آپ نے جو سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی بھارت نے کی ہے, جس کے اوپر یہ جو اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ ہے, اس کے اندر بھی بڑا اس کو اہمیت دی گئی ہے کہ بھارت یک طرفہ طور پر یہ نہیں کر سکتا تھا. ابھی پاکستان نے اس کو ایکٹ آف وار کہا ہے. آگے آپ بھی بتا رہی ہیں کہ ونٹر کراپس کے لیے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر بھارت اس طریقے سے پاکستان میں پانی نہیں آنے دیتا. آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں اس اسپیسیفک معاملے کے اوپر دوبارہ دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں, بیکاز دیکھیں نا, میں آپ کو تھوڑا سا فرام این ایکیڈیمک پرسپیکٹو سمجھاتی ہوں. بھارت کی پوزیشن کیا ہے پوسٹ پہلگام کہ اگر وہ اپنے اینڈ سے, ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم لیگل اسٹیٹس آف انڈس واٹر ٹریٹی دیکھتے ہیں تو یہ جی ہم نے ٹیرر کی وجہ سے ابینس کی ہے. اور یہ حالانکہ UN کی رپورٹ بھی اس چیز کو کہتی ہے کہ یہ انلیگل ہے, یونیلیٹرل سسپینشن نہیں ہو سکتی, اس کا کوئی کلوز ہی نہیں ہے. دوسری چیز, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایویڈنس کے اندر وہ صرف ابھی انہوں نے الیج کیا ہے, پاکستانی اسٹیٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں دکھائی. سو اگین یہ ایک لیگلی ویک آرگیومنٹ ہو گیا. اچھا, واٹر کے فلو کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو اگین انڈس واٹر ٹریٹیز کو اٹھا کے انڈیا یہ آرگیو کرتا ہے کہ جی ہمارا ڈومیسٹک رائٹ ہے کہ ہم ریزروائرز کو مینیج کریں اپنے حساب سے. لیکن پاکستان کے اندر جیسے میں نے آپ کو ونٹر کراپس کا ذکر کیا, اگین کلائمیٹ کرائسس عروج پہ ہے, یہ وائلیٹ کرتا ہے ہیومن رائٹس کو, واٹر فوڈ کے جتنے بھی سیکشنز اس پہ لاگو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھیں یہ جو مٹیریل بریچ کی ایک آرگیومنٹ ہے, جو انڈیا نے بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان نے جی مٹیریلی بریچ کیا انڈس واٹر ٹریٹیز کو کیونکہ انہوں نے پہلگام کا اٹیک اسپانسر کیا سو کالڈ. سو اس چیز کو میں لانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ وینا کنونشن کو رانگ فلی یوز کر رہے ہیں, یہ والا کلوز لگا کہ جی مٹیریل بریچ کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح دوسری پارٹی جو ہے سسپینڈ کر سکتی ہے آبلیگیشنز کو, یہاں پہ میں اس کا اس طرح جسٹیفائی کروں گی کہ دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا یہ سیکیورٹی کا پیکٹ نہیں ہے, یہ ایک پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن سے اگست 2025 کے اندر بھی ہم نے یہ ورڈ ملا ہے کہ ایکسپلسٹلی جو اس چیز کو رول آؤٹ کرتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر کوئی اینٹی ٹیررزم اور سیکیورٹی ریلیٹڈ کلوزز نہیں ہیں. اسی لیے کوئی بھی سیکیورٹی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ایون اگر وہ پروو ہو جاتا ہے, وہ بھی ایک مٹیریل بریچ کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا ایک واٹر شیئرنگ اگریمنٹ کے اوپر. دیکھیں یہاں میں ابھی آپ کو فیکٹس اور ایکیڈیمک پرسپیکٹو سمجھا رہی ہوں. پھر جو VLCT کا آرٹیکل 60 ہے, انڈر انٹرنیشنل لا اگر ہم مٹیریل بریچ کی بات کرتے ہیں تو ایک وائلیشن ہونی چاہیے, جو کہ پروویژن اس کے لیے اسینشیل ہوتا ہے کہ اکمپلشمنٹ ہو کہ کسی بھی قسم کی آبجیکٹ یا پرپز اس ٹریٹی کا جو واٹر شیئرنگ والی چیز ہو وہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہو. کاؤنٹر ٹیررزم کی طرح آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. پھر جو برڈن آف پروف ہے وہ الیجر پہ ہوتا ہے اس ٹریٹی کے تحت. سو اگین جو 15 دسمبر والی UN کی رپورٹ ہے وہ کلیئرلی اس چیز کو بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ کر دیا ہے کہ اس کا کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں لنک اپ کیا. تو اگین جو وہ کہتا ہے کہ انڈیا آرٹیکل 51 کو بھی جو مس یوز کر رہا ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس جو کہتا ہے, اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پروسیجرل فیلئر تھا. انڈیا نے UN سیکیورٹی کاؤنسل کو نوٹیفائی نہیں کیا آن ٹائم, جو کہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے آرٹیکل 51 کی.
پھر UN کی انڈائٹمنٹ کو ہم دیکھیں، جو میں نے اب تو آرٹیکل 24 کا بھی پہلے ذکر کیا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں انڈیا کا جو ایکشن ہے وہ ایک ان لافل یوز آف فورس تھی. بالکل ٹھیک، بالکل یہ ٹھیک. بھی انجا میرے ایک پاس وقت تھوڑا کم ہے، میں آخر میں آپ کے ساتھ جو میں نے سب سے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا، جو واشنگٹن ٹائمز کی کا ایک آرٹیکل ہے جو بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ نے لکھا ہے، فارمر اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2025 کے آغاز میں پاکستان امریکہ کے لیے غیر اہم ملک تھا، لیکن مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو قربت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ کے لیے پاکستان انتہائی اہم ملک جو ہے وہ بن گیا، اور اس میں جنگ کا بھی یقینی طور پر بڑا کلیدی کردار ہے. آپ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے امریکہ میں، اس کو پاکستان کے اور اس ریجن کے پرسپیکٹو میں کیسے دیکھ رہی ہیں؟ مختصراً مجھے بتائیے گا پلیز. دیکھیں، میں ڈیفینیٹلی یہ کہہ رہی ہوں، وہ صرف اس آرٹیکل کے اوپر بیس نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ صرف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا وائٹ ہاؤس میں لینڈ کرنا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملنا، یہ ایک پورے سال کو اگر ہم پوسٹ پہلگام اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک یہ اسٹیج سیٹ ہو رہا تھا فار دس. سو جو واشنگٹن ٹائمز کا ایک آرٹیکل ہے وہ اس نیریٹو کو بیک کرتا ہے کہ پاکستان ایک کی پلر ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آیا وہ غزہ کا معاملہ ہو، وہ مڈل ایسٹ میں پیس اینڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہو، وہ فار ایگزامپل اگر کائنیٹک میجرز چھوڑ کے ہم مائننگ کی بات کرتے ہیں، کرپٹو کی بات کرتے ہیں، دیگر پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز کی بات کرتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک بہت اسٹرانگ سٹانس دکھایا ہے ان فیور آف پاکستان. اور واپس ہم ان ٹائز کو دوبارہ سے ہم ریکنڈل کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں، آئی تھنک امریکہ کا بھی جو پوسچر چینج ہوا ہے، اس کے اوپر ایک ریزن جو میں کہوں گی فرام اے اسٹریٹجک ایکڈیمک پرسپیکٹو. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک لیں گے. بہت شکریہ انجا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم چیزیں ان کو کوئکلی ڈسکس کریں گے. کہنا چاہیے گا جی. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، ایک جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں، انفیکٹ جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تب سے وہ بار بار اس چیز کے اوپر گفتگو کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب میں حلف لوں گا اس کے فوری بعد روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. ابھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اب یورپ اور برطانیہ کو اس چیز کا خوف ہے کہ یہ جنگ کہیں ان تک نہ پہنچ جائے. اور اب امریکہ بھی چونکہ یوکرین کے پیچھے سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اٹھاتا جا رہا ہے، تو ایسے میں یورپ اور برطانیہ کے خدشات جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں اس پر گفتگو کریں گے کہ کیا مستقبل قریب میں یہ جو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہے یہ اپنے انجام کی جانب یا خاتمے کی جانب جاری ہے، یا پھر ایک اور نئی اور بڑی جنگ وہ دنیا میں ہونے جا رہی ہے. اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے حامد خان المشرقی صاحب نے، ریناؤنڈ ایکسپرٹ انٹرنیشنل افیئرز. حامد بھی تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو حامد یہ بتائیے گا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں چیزیں بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوئی ہیں، بڑی جنگیں ہوئیں جو شاید چند سال پہلے تک ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنے تیزی سے حالات تبدیل ہوں گے. مطلب اسپاٹ لائٹ میں روس اور یوکرین کی جنگ رہی، پھر حماس اور اسرائیل کے درمیان، ایران اور اسرائیل کے درمیان، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ جو جنگ ہے روس اور یوکرین کی، یہ مستقبل قریب میں اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، یا اس میں جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، یا جو خدشات اب برطانیہ اور روس اور یورپ کو لاحق ہے یہ آپ کو درست ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے جس میں اب یورپ اور برطانیہ بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی شامل ہوں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیے عامر، بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے اور یورپ جو ہے وہ کسی بھی صورت رشیا کے ساتھ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی تباہی ہوگی پوری دنیا کے لیے اور یورپ کے لیے. لیکن دوسری جانب حالات جس طرح بگڑتے جا رہے ہیں، کوئی بھی بڑی جنگ بعید از امکان نہیں ہے. اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بنیادی طور پر یہ جب یوکرائن اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی، سپورٹ کریں گے وہ انہی کی آشیرواد سے جو ہے وہ زیلنسکی جو ہے وہ اسلحہ بھی لے رہے ہیں، جنگ بھی لڑ رہے ہیں، رشیا کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا. لیکن جو بائیڈن کے جاتے ہی جس انداز میں ٹرمپ نے ہاتھ کھینچ لیا زیلنسکی سے بھی اور یوکرائن کے جنگ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جس انداز میں یورپ نے ایک دم سے ایک مکمل طور پر ایک گروپ یا پارٹی کے طور پر اس جنگ میں رشیا کے مخالف کھڑی رہی، اس کا نتیجہ تو ایسا ہی بنتا ہے. اللہ نہ کرے کہ بہت بڑی جنگ ہو، لیکن اس جنگ کا جو ہے وہ یورپ کے معیشت، یورپ کی اسٹریٹجک پوزیشن، یورپ کی دفاعی پوزیشن اور یورپ کی عوام کسی بھی حالت میں متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا
جلد از جلد خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور بلا شبہ یہ خاتمہ بہرحال صدر پوٹن کی جو ٹرمز ہیں اس کو مانے بغیر ناممکن ہے، جس کے اندر ڈون باس اور جو دوسرے علاقے جو رشیا سپیکنگ ہے اور رشیا جن کو پر قبضہ کر چکا ہے ان کا مکمل طور پر رشیا کا حصہ بننا، یوکرائن کا ہمیشہ کے لیے نیٹو کی ممبر یا رکنیت سے دستبردار ہونا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو زیلنسکی ہیں ان کا اقتدار سے علیحدہ ہونا، یہ تین بڑے اہم پوائنٹس ہیں جس کے بغیر رشیا جو ہے وہ کسی صورت بھی جنگ بندی پر آمادہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ برطانوی ایئر چیف نے بھی کہا، برطانوی کمانڈر ان چیف نے بھی کہا کہ یہ جنگ ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ کے بچوں کو بھی اور مردوں کو لڑنی پڑے، اور یہ جنگ ایسی ہوگی جس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑی تباہی کی شکل میں نکلے گا۔ اگر تو یورپ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھداری کے ساتھ ساتھ اگر تو معاملہ فہمی کی طرف آئے اور ان کو یہ لگا کہ جی رشیا کا ایسٹ سب کچھ ہم نے بلاک کر کے دیکھ لیا، فائنینشیل پابندیاں لگا کے دیکھ لی، پوٹن کو ہم اس طرح نہیں ختم کر سکے یا کمزور کر سکے، تو بہتر حال یہی ہے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ایک زیلنسکی یا کسی کی بھی ضد کے اندر پھنس کر اس پورے خطے کے امن کو خراب نہ کیا جائے۔ بالکل پوٹن کو بھی کئی شرائط ماننی پڑیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ رشیا کی طرف سے کل کے دن کے اندر 600 سے زائد ڈرون اٹیک اور 30 سے زائد میزائل مارے گئے ہیں لاسٹ 24 آورز کے اندر۔ تو صورتحال جو ہے وہ دن بدن مخدوش ہو رہی ہے، لیکن اس سب کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ سینس مسٹ پریویل، اور یورپی یونین کو سینسیبل ہو کر اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر وہ جو بنیادی ایگریمنٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی شکل دینی ہوگی، اور اس میں صدر ٹرمپ کا انتہائی اہم کردار ہوگا، اس کے بنا یہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تو حامد بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر ان کیس جنگ ہوتی ہے، روس جو ہے وہ براہ راست برطانیہ اور یورپ کے ساتھ جنگ میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا روس جو ہے وہ ایک لمبی جنگ ان کے ساتھ چھیڑنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ وہ برداشت کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ اور یورپ نے بڑی کوشش کی کہ وہ روس کو معاشی طور پر جو ہے وہ چوٹ لگائیں، لیکن آج ہمیں پوزیشن یہ دکھائی دے رہی ہے کہ برطانیہ اور یورپ کے اندر ایکسٹریم اکنامک کرائسس ہے، روس میں نسبتاً سچویشن بہتر ہے، تو روس اس کو بیئر کر سکتا ہے ادروائز بھی، کیونکہ ایک لمبی جنگ بہرحال روس نے بھی لڑی ہے یوکرین میں، جس میں روس کا بھی کافی نقصان ہوا، ان کے ایسٹس جو ہیں وہ بڑے بھرپور طریقے سے اس جنگ میں انہوں نے استعمال کیا۔ دیکھیے میں آپ کو 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں بتاؤں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لمبی جنگ کا نہ یورپ متحمل ہو سکتا ہے نہ روس متحمل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اتنی بڑی دو طاقتوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو وہ آج کے ماڈرن دور میں جہاں ایریل وار کا دور ہے وہاں زیادہ لمبی جنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جدید دنیا نے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ کا سین دیکھا 5 دن کی جنگ کے اندر، اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو اسٹریٹجی ہے، آپ کا جو ایگریشن ہے، آپ کا جو جواب دینے کی قوت ہے، وہی آپ کو جتاتی ہے، اور یہی صورتحال جو ہے اب رشیا اور اگر یورپ کی اور خصوصی طور پر برطانیہ کی جنگ ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا یہ لمبی جنگ ہوگی، لیکن اس کے اندر بہت بڑی تباہی کا خدشہ ہے۔ اس کے اندر یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ دونوں ممالک ایٹم بم استعمال کرنے کی بات کر چکے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ یہ جنگ نہ ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے دنیا کے امن کو دوبارہ مینٹین کرنے کے لیے۔ لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو معیشت تو تباہ ہوگی، گراؤنڈ کے اوپر اتنی بڑی تباہی ہوگی شاید آئندہ 100 سال تک بھی کرۂ ارض کو اس کی قیمت چکانی پڑے۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ رشیا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کسی بھی طرح متحمل ہوگا، اور نہ ہی یورپ یا برطانیہ۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں یہ بتائیے گا حامد بھی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تاریخی طور پر روس اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر نہیں رہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے حالیہ چند ماہ میں روس کو لے کر وائٹ ہاؤس کی اپروچ کو تبدیل کیا ہے۔ آپ کو یہ بات درست دکھائی دے رہی ہے کہ واقعتاً وائٹ ہاؤس روس کو لے کر آج اس طرح نہیں سوچ رہا جو چند ماہ یا چند سال پہلے تک سوچ رہا تھا؟ جی بالکل، آپ صدر ٹرمپ کا پچھلا دور حکومت بھی دیکھیں جو 2020 تک تھا، اس کے اندر بھی صدر ٹرمپ نے بہت حد الوسع کوشش کی کہ صدر پوٹن کے ساتھ اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں، اور ان کا جو بنیادی طور پر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ جنگوں کے خاتمے کی طرف ہے۔ وہ جنگ و جدل سے زیادہ معیشت کی طاقت اور معاشی طور پر جنگ لڑنے پر یقین رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا خیال یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کا فائدہ اٹھا کے ٹریڈ وار اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جایا جائے۔ تو اس
اس حوالے سے رشیا بھی یہی چاہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کولڈ وار کے بعد, سرد جنگ کے بعد, کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان کافی سارے معاملات کے اوپر ہم مانگی ہے, اور اسی کی وجہ سے بہت ساری جگہ پہ صدر ٹرمپ واضح طور پر جو یوکرائن کے صدر زیلنسکی ہیں ان کو سنپ بھی کر چکے ہیں, ان کو ڈانٹ بھی چکے ہیں. دوسری جانب وہ کہہ چکے ہیں کہ جی رشیا کے کچھ جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے بغیر جنگ ختم نہیں ہو سکتی ہے. سو رشیا اور امریکہ ٹرمپ کے دور میں تو قریب آتے نظر آتے ہیں, لیکن دنیا کی جو ترقی ہے یا تاریخ ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے. سو آج کی صورتحال میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں یہ ٹرمپ کے دور کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھ لیں, اور 2026 کے آغاز کے 3 سے 4 ماہ انتہائی کریٹیکل ہیں. بہت شکریہ حامد خان المشرقی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, پروگرام میں آگے بڑھیں گے, بات کریں گے بنگلہ دیش کی, جہاں پر نوجوان رہنما عثمان ہادی کی شہادت کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مخالف جذبات جو ہے وہ بنگلہ دیشی عوام کے اندر زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ریسنٹلی بھارت کی ایکسٹرنل افیئرس کی منسٹری نے بھی اپنی ایک رپورٹ کے اندر اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھارت کا اثر و رسوخ کم, اور اب چین اور پاکستان کی طرف ان کا رخ جو ہے وہ زیادہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے, ان کا اثر ڈھاکہ میں زیادہ دکھائی دے رہا ہے. پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کریں گے. پھر یہ کہ بھارت بنگلہ دیش کے اندر بھی کراس بارڈر ٹیررزم کے واقعات میں ملوث رہا ہے, تاریخی طور پہ بھی, اور ابھی جب سے حسینہ واجد کی سرکار کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کو بنگلہ دیش کی عوام نے اقتدار کے سنگھاسن سے اتار کر پھینکا ہے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے اندر بھارت کی جو مداخلت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پروگرام کے حصے میں اس پر بھی گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے مجھے ڈھاکہ سے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے جبون احمد نے, بنگلہ دیشی صحافی ہیں. جبون بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جبون, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عثمان ہادی کی شہادت کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عوام ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ہے, اور ایک تو حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ہم جو سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں ڈھاکہ میں اور بنگلہ دیش کی عوام میں, وہ انٹائرلی بھارت کی حکومت اور ان کی پالیسیز کے خلاف دکھائی دے رہے ہیں. جی شکریہ. میں یہ بات آپ کے ساتھ سہمت ہوں. ہادی کون تھا؟ ہادی وہ آدمی ہے جب عوامی گورنمنٹ حسینہ واجد فرار ہو گیا ہندوستان میں, تب تک ابھی تک تو احتجاج کر رہا ہے, وہ اس کا نام ہے ہادی. اس کے قتل کے بعد زیادہ طلبہ نے, عام آدمی نے زیادہ بگڑ گیا, انہوں نے زیادہ پروٹیسٹ کیا, ابھی بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں. اس کا کہنا ہے بھائی ہادی تو اس کے کون نے اس کا کل کیا؟ وہ تو ابھی بھی جو گلے میں سب نقاب تھی, کیوں اس کے گولی مار دیا؟ جب ویکنڈ میں تھا, ابھی بھی وہ کیمپین میں تھا, تب فائرنگ کیا. کون نے کیا؟ وہ سب جانتے ہیں, بنگلہ دیش پیپل جانتے ہیں, طلبہ نے, عام پیپل جانتے ہیں. جو اس کا ذمہ دار ہے ہندوستان کا خفیہ ایجنسی, اس کا یہ کہنا ہے. ابھی بھی اب دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی مسئلہ حل کے لیے کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے. انہوں نے ان سے بنگلہ دیش کے جو ڈپٹی ہائی کمیشن جو آفس میں, وہ جسے ہندوستان کا جو بی جے پی پارٹی کا جو پروٹیسٹر ہے, انہیں پروٹیسٹ کیا. ابھی بھی جو بات میرے سامنے آ رہا ہے, کبھی بھی وینڈلائز کیا ہے. اس طرح ابھی بھی اس کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ بنگلہ دیش کا جو ریلیشن ہے ابھی بھی اچھا نہیں چل رہا ہے. اچھا, آپ نے جبون جس طرح بتایا کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را, وہ عثمان ہادی کی شہادت کے پیچھے وہ ہے, لیکن وجہ کیا ہے, کیوں را نے عثمان ہادی کا جو ہے ان کو شہید کیا؟ اس کا وجہ یہ ہے بھائی, جو انٹیلیجنس جو ایکسپرٹ ہے اس کا کہنا ہے, ہم جو صحافی ہے ہم کو یہ کہنا ہے, عثمان ہادی اس آدمی تھا جو اس کا کہنا ہندوستان کا حکومت ابھی ادھر میں نہیں چلے گا. اس کا جو کہنا ہے ابھی بھی 71 کے بعد جو ہندوستان کا جو ابھی بھی ادھر میں انفلوئنس تھا, کوئی سیکٹر پہ دیکھیے آپ, پولیٹیکل دیکھیے, آپ کا جو بزنس ٹریڈ ہے, جب جو 16 ایئرس عوامی گورنمنٹ تھا اس کے اشارے پہ چلتے ہیں. اس کا کہنا جو بھائی وہ جب فرار ہو گیا, ہندوستان فرار ہو گیا, ابھی بھی جو احتجاج چل رہا ہے وہ ایک آدمی ہے ہادی نے ہندوستان کا جو آرگنائزیشن ہے مکتی جدہ منچ,
अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोटेस्ट कौन किया? हादी ने किया। इसलिए उसका जो खुफिया एजेंसी है उसके साथ मुझे ये मजबूर होने कहना पड़ता है, जो बांग्लादेश का जो इंटेलिजेंस है, कोई आदमी है जो हसीना वादत का जो से वो ताल्लुक रखते हैं, उसका भी इधर में इन्वॉल्वमेंट है। उसका ये कहना है, ज्यादा एक्सपर्ट है, और उसका ये कहना जो उसका खुफिया एजेंसी और बांग्लादेश के जो खुफिया एजेंसी है उसके साथ कोई ताल्लुकात है, इसलिए उसके खुलेआम में उसके फायरिंग कर उसके शहीद कर दिया। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं जुबून के उस्मान हादी को कत्ल करवाने के बाद भारत यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा रहा। अभी हम ये देख रहे हैं कि हसनात अब्दुल्ला उनको भी थ्रेट किया जा रहा है, और ओपनली इंडियन फॉर्मर एक मिलिट्री ऑफिसर्स जो एक मेजर और एक कर्नल, वो उनको भी उस्मान हादी की तरह कत्ल करवाने के हवाले से बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है, इसके बाद सेंटिमेंट क्या है बांग्लादेश की आवाम का? मतलब उस्मान हादी तो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से डायरेक्टली वो आकर बता रहे हैं और नफरत का इजहार कर रहे हैं बांग्लादेश की आवाम को लेकर, उसके बाद अब जनरल पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है टुवर्ड्स इंडिया? आपने सही कहा। हिंदुस्तान ये चाहते हैं जो हिंदुस्तान के एगेंस्ट है उसको वो एसनेसेशन करेंगे। क्यों करेंगे? अभी उसका कहना है जो हादी, हसनत अब्दुल्ला, साजिद सलाम, उसको पार्टी है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इसलिए उन्होंने ये चाहते हैं जो सब मसला हल हो जाएंगे। तो वो ये नहीं जानते मसला कभी भी नहीं हल नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा मास पीपल, तलबा, आम आदमी ज्यादा एंटी इंडिया के तरफ चला गया है। उसका कहना है भाई मेरा जो मुल्क है वो हिंदुस्तान के इशारे पे नहीं चलेंगे, हम आजादी मुल्क है, हम मेरे तरीके से चलेंगे, कोई हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंसर, हिंदुस्तान के हुकूमत इधर में नहीं चलेंगे। उसका ये कहना है। अभी भी आप ये देख रहे हैं जो इनकलाब मंच के जो आदमी है, जो पॉलिटिकल जो का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पीपल है, अभी भी एहतजाज कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान, उसका स्लोगन ये है, हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी, हिंदुस्तान को उसके हटाओ, देश को आजाद करो। उसका ये कहना है, उसका पॉलिटिकल ये बोलिए है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जुबून, आपने प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, जुबून अहमद बांग्लादेश से हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की तफसीलें आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।